अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह सुब्हान व तआला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी खैर व बरकत में, अपनी रहमतों में रखे, आफियत और सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंसानी जिंदगी में आदत कितनी अहमियत की हामिल होती है। आदत वो है जो लौट कर आती है, जो इंसानी मिजाज का हिस्सा बन जाती है। इंसान की आदत ही उसका मिजाज बन जाती है। फिर इस मिजाज को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तब्दीली का अमल है। जो खुश नसीब लोग इसको समझ जाते हैं, अपना माइंडसेट चेंज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने अमाल को बदलते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला की तौफीक से उनकी जिंदगी बदल जाती है। इस जिंदगी में भी कामयाबी, आने वाली जिंदगी में भी कामयाबी। कितना नफे का सौदा है। इस माइंडसेट के चेंज के लिए बिलीफ पार्ट की बेहद अहमियत है। ये इंसानों का यकीन है, ईमान है, जो उन्हें जिंदगी में किसी खास तरीके कार पर गामजन करता है। तो हम आज बिलीफ पार्ट में से खास हिस्सा देखेंगे, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान। और अब देखिए कि आप यकीनन ईमान रखते होंगे, कभी कह भी देते होंगे, लेकिन आज दिल से इरादा करके कहिए, अपने आप को मैसेज दीजिए, मैं अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाती हूँ। ईमान लाने के लिए मुझे कुछ सीखना है। खुद को मैसेज दीजिएगा, मैंने क्या सीखना है। मैंने ये जानना है कि अल्लाह ताला की इल्हामी किताबें कौन कौन सी हैं और वो किन पैगंबरों पर नाजिल हैं। मैंने कुरान मजीद और इससे पहले आने वाली इस आसमानी किताबों में मुआजना करना है। मैंने ये जानना है कि आसमानी किताबों पर ईमान लाने में क्या कुछ शामिल है। और मैंने ये जानना है कि आसमानी किताबों के बारे में मेरा तर्ज अमल कैसा होना चाहिए। और मैंने ये साबित करना सीखना है कि इंसानी जिंदगी अल्लाह ताला की दी हुई रहनुमाई के बगैर कभी कामयाब नहीं हो सकती। और मैंने इस नतीजे तक पहुंचना है कि कुरान मजीद का मेरी जिंदगी में क्या मकाम होना चाहिए। सीखना और सीखने में सबकत ले जाना यकीनन बड़ी नेकी है। तो मैं खुद को मैसेज दीजिएगा, मैं सीखने में पहल करती हूँ। मैं अल्लाह ताला की आयात को पढ़ती हूँ और उन पर गौर फिक्र करती हूँ। और आज की आयत है, पहली आयत,
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی سبھی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے. کتنی اہم حقیقت ہے، اور کیسے اس میدان میں سب کو ایک کر دیا گیا. رسول ایمان لاتے ہیں، اور رسولوں ہی کے دور کی بات ہے جب لوگ اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. اور اپنے آپ کو میسج دیجیے گا، میں یہ سوچتی ہوں اس آیت میں کون سے رسول کا ذکر کیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں فرق نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں ہمیشہ شامل رکھے. اور میسج دی جگہ خود کو میں دہراتی ہوں کہ ایمان کے ارکان کون سے ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان. تو آیت میں آنے والے لفظ کتبہ میں کون کون سی کتابیں شامل ہیں؟ تو یہ جو کتب کی بات ہے نا، اس میں صحیفے، تورات، زبور، انجیل، قرآن سبھی شامل ہیں. اور آسمانی کتابوں کے حوالے سے دیکھیے گا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کس ترتیب سے نازل ہوئی. صحیفے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پر، انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. رب العزت کا فرمان ہے ثم قفینا علی آثارہم برسولنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفتا ورحمتا ورہبانیہ. پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی. جنہوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی ڈال دی، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لیا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور یہ جو بات ہے نا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. ان آیات سے پتہ چلتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے صحیفے نازل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ یہ اہم سوال ہے.
اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد اس کے احکامات فرمودات کے وہ مجموعے ہیں جو ہر زمانے کے نبی اور رسول پر نازل ہوئے اور اکٹھا ترتیب پا کر آسمانی کتابوں کے نام سے دنیا میں آتے رہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حجت تمام کرنے کے لیے احکامات کا کتاب کی صورت میں ہونا ضروری تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کتاب کی صورت میں نہ آتے تو کیا ہوتا؟ لوگوں کے لیے حجت اور عذر ہوتا کہ ہمیں کچھ خبر نہیں اور کسی نے ہمیں نیکی کی دعوت اور برائی سے بچنے کی تلقین نہیں کی، ورنہ ہم نافرمانی نہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کی تصدیق کرنا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے ذریعے کلام فرمایا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کلام فرشتوں کے واسطے سے رسولوں تک پہنچائے ہیں اور بعض پیغمبروں سے براہ راست کلام کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض کتابوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے بارے میں انسانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ پختہ یقین رکھنا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دیتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوٹی بڑی تمام کتابوں پر ایمان لانے کا ہی تو مطالبہ کیا ہے، اور یہ پختہ یقین رکھنا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دیتی ہیں، یہ کتابوں پر ایمان لانے کے مطالبے کا تقاضا ہے۔ پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے منسوخ کیے جا چکے، اب کسی کے لیے اس کا کوئی جواز نہیں کہ وہ قرآن حکیم کی تعلیمات کے بغیر عبادت کرے یا فیصلے کرے۔ دوسری بات یہ کہ تمام آسمانی کتب پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا۔ تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا، اس لیے اس حکم کو تسلیم کرنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا ہے، اور انکار کرنا نافرمانی کرنا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ سب پر ایمان رکھنا واجب ہے، لیکن جہاں تک تعلق کا معاملہ تو نہ تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب، کیونکہ ان کی تحریف ہو چکی ہے۔ پھر قرآن مجید سے پہلے آنے والی کتابوں میں اتنی تبدیلیاں آئیں کہ اب انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کا مصنف لکھتا ہے کہ بائبل میں 2 لاکھ غلطیاں ہیں، جن میں سے 1/8 بڑی سنگین نوعیت کی غلطیاں ہیں۔ سوچیں جس کتاب میں 25,000 غلطیاں ہوں، اس کتاب کو کیسے مستند تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری کتاب قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور آج تک اس کتاب کے کسی ایک نقطے، کسی ایک شوشے، کسی ایک آیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں 16 لیکچرز دیے تھے جو خطبات بہاولپور کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک تدوین قرآن پر بھی تھا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ 1930 اور 1940 کے درمیان ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی، ہزاروں ریسرچ اسکالرز نے اس پر کام کیا،
یہ ریسرچ ان نسخوں پر تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر 1930 اور 1940 کے درمیان اکٹھے کیے گئے۔ یہ ہر ملک، ہر علاقے اور ہر دور کے نسخے تھے۔ اس کی ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ اتنے موازنے کے بعد کسی دور میں قرآن حکیم کی کسی آیت، کسی نقطے، کسی شوشے میں فرق نہیں آیا۔ قرآن مجید اپنی اصل حالت میں پوری طرح محفوظ ہے، اس لیے وہ کامل طور پر ایک قابل اعتماد کتاب ہے۔ اور قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ رب العزت نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ قرآن حکیم کی دعوت کیا ہے۔ پورے قرآن کی دعوت یہ ہے کہ انسان ایک اللہ کو مانے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے آپ کو اس کے آگے جواب دہ سمجھے۔ تیسرا یہ کہ وہ دل سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی قوتوں والا، اللہ تعالیٰ ہی خالق، وہی مالک، وہی رازق اور وہی وارث ہے۔ اور چوتھا یہ کہ یہ یقین کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ سب صحیح ہیں، اور اس قرآن کو ماننے میں ہی ساری انسانیت کی ابدی نجات ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مقدس کتاب ہے، کہ ہر انسان کی اپنی کتاب ہے، کیونکہ اس کتاب کو ہمارے رب نے بھیجا ہے، اور غیر اللہ کی جانب سے اس کتاب کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں۔ قرآن مجید کوئی نئی آسمانی کتاب نہیں ہے، بلکہ پچھلی آسمانی کتابوں کی آخری اور مستند ایڈیشن ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید تمام قوموں کی کتاب ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کامل پیغام اور اس دنیا کے لیے ہدایت کی روشنی ہے۔ جس طرح سورج ساری دنیا کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طرح قرآن مجید ساری دنیا کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ ساری آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، بلکہ اس کی اصل حیثیت یہ ہے کہ ساری آسمانی کتابوں میں سے واحد قابل اعتماد کتاب، کیونکہ ساری آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں آ گئیں اور وہ تاریخی اعتبار سے غیر معتبر ثابت ہو چکی ہیں۔ جو انسان بھی پچھلی آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، جب وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے تو وہ اپنے عقیدے کو رد نہیں کرتا۔ تو جب کوئی قرآن پر ایمان لاتا ہے تو وہ اپنے عقیدے کو رد نہیں کرتا، بلکہ زیادہ مستند صورت میں اس عقیدے کو پا لیتا ہے۔ یہ قرآن ساری انسانیت کی کتاب ہے، اس لیے کہ انسانوں کو رب نے اسے بھیجا ہے، اور قرآن مجید کامیابی کی شاہ کلید ہے۔ یہ قرآن ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، شفا بھی ہے، اور اس قرآن کے آنے پر رب العزت نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہو، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہے۔
دنیا میں رب نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں سب سے بڑی نعمت قرآن ہے. اس قرآن کے توسط سے ہمیں زندگی گزارنے میں مدد ملتی ہے کہ ہم اپنے زندگی کو کس طرح بتائیں، کیا سوچیں کیا نہ سوچیں. اس قرآن کے توسط سے ہمیں زندگی گزارنے میں مدد ملتی ہے. ہم کیا بولیں کیا نہ بولیں، کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں، کیا سنیں کیا نہ سنیں. زندگی میں ہم لوگوں کے لیے کیسے رویے اختیار کر سکتے ہیں، کون سے رویے جو اختیار نہیں کر سکتے، کیسے کمائیں کیسے خرچ کریں، انسانی معاشروں میں سوشل جسٹس کیسے قائم ہو، لوگ امن سے زندگی گزارنے کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں، کسی بھی معاشرے میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے. یہ سب کچھ ہمیں قرآن بتاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے ویران دلوں کے اندر یہ کتاب اللہ کے فضل و کرم کی بہار لے کر آتی ہے. یہ وہ نور ہے جس سے دل روشنی حاصل کرتے ہیں. یہ رب کی روشنی ہے، یہ عرش والے کی روشنی ہے. یہ کتاب وہ ہے جس سے پیاسی روحوں کی پیاس بجھتی ہے. یہ کتاب ایسی ہے جس سے جنت کی راحتیں محسوس ہوتی ہیں. یہ قرآن عظیم نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا بندے کے بس میں نہیں ہے، لیکن ہم اسی ذات سے درخواست کرتے ہیں جس نے یہ کتاب نازل کی ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر دیں اور طریقے سکھا دیں. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے، آج ہم نے کیا جو کچھ دیکھا، اپنے خیالات کو منظم کرنا ہے تو اپنے آپ کو میسج دیجئے میں اپنے خیالات کو منظم کرتی ہوں. نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے. نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. نمبر 3، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہے. یہ کتاب تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پر ایمان لانے کا مطلب جانیں اور ان تقاضوں کو پورا کریں. یہ قرآن ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ہر طرح کی تعریف سے محفوظ رکھا ہے. تو یہ کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ہر طرح کی تحریف سے محفوظ رکھا ہے. یہ قرآن ہماری زندگی کی کتاب ہے. یہ قرآن زندگی کی رہنما کتاب ہے. یہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا. تو قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں جو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتی ہیں. ہر کتاب اپنے زمانے کے لوگوں کی طرف نازل ہوئی تھی. ہم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. اور میں میسج دیجیے گا اپنے آپ کو، میں اپنے علم دوستوں سے تعاون کرتی ہوں. میں ان کے سامنے اظہار کرتی ہوں کہ میرا اللہ کی کتابوں پر کیسا ایمان ہے. میں یہ شیئر کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران میرے احساسات کیسے ہوتے ہیں. اور میرا نقش علمی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان لاتی ہوں. اور میری سرگرمیاں کیا ہیں؟ میں قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے بارے میں 3 دلائل تلاش کروں گی اور اپنے علم دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گی.
اور میں اپنا جائزہ لیتی ہوں، کیا میں اللہ کی تمام کتابوں پر دل سے ایمان لاتی ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو قرآن مجید کا مخاطب سمجھتی ہوں؟ کیا میں قرآن مجید کو اپنے زندگی کی رہنما کتاب سمجھتی ہوں؟ یا اللہ توفیق دے ہم اسے زندگی کی رہنما کتاب بنائیں، گھر گھر تک پہنچائیں، دنیا بھر تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کتاب کا سچا تعلق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔